अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। नियो पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार और आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है। आज का बहुत बाबरकत दिन है जिसे तमाम दिनों में सबसे ज़्यादा फजीलत दी गई है अल्लाह ताला की जानिब से। तो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी सेहत के साथ होंगे और जो बीमार हैं उनके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द सेहत याब करे। टॉपिक्स की जानिब पढ़ते हैं। नाज़िन, आज 19 नवंबर का दिन है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आज के दिन की खासियत क्या है। 19 नवंबर का दिन मर्दों का आलमी दिन है। जी हाँ, हमें शायद बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि 19 नवंबर को मर्दों के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। ख़वातीन का आलमी दिन तो सबको पता है क्योंकि हम ख़वातीन इसके लिए बोलती हैं, निकलती हैं, लेकिन मर्द बेचारे इस चीज़ को शायद मनाना ही नहीं चाहते, इसलिए आज का ये जो दिन है ये खामोशी से गुजर जाता है। बहरहाल हम तो आज का दिन मनाएंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे कि कैसे मनाएंगे। बाकी टॉपिक्स की जानिब बढ़ती हूँ और आपको बताऊँ कि गुजरांवाला में एक हालिया दिनों में एक वाक़या पेश आया है और बड़ा ख़ास वो वाक़या है। सड़क किनारे एक शख्स को 30 लाख रुपए का बैग मिला। 30 लाख बहुत बड़ी अमाउंट होती है, छोटी अमाउंट बिल्कुल नहीं है। और उस शख्स ने ईमानदारी की इतनी बेहतरीन मिसाल कायम की, वो रकम वैसी की वैसी पुलिस को दी और उस शख्स को इस सिलसिले में सर्टिफिकेट भी मिला है। कौन है वो साहब और उनसे भी आपको मिलवाएंगे। साथ ही साथ कुछ जीनियस हैं जिनको हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए आपसे मिलवाना चाहते हैं और वो जीनियस भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम में फिर से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़िन, हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है और अगर हम बात करें किसी फील्ड के हवाले से, वो तो चले हम देखते हैं कि बहुत सी फील्ड्स में बहुत से टैलेंटेड लोग मौजूद होते हैं, लेकिन अगर एजुकेशन की हम बात करें तो एजुकेशन की फील्ड में भी ऐसे ऐसे लोग सामने आए हैं कि अकल हैरान हो जाती है कि इतने ब्रिलियंट बच्चे कहाँ होते हैं, कैसे क्या खाते पीते हैं कि इतने बड़े बड़े नाम बना लेते हैं। अरफा करीम का नाम भी हमें सबको पता है, अली मोइन नवाजिश का नाम भी पता है, बहुत से ऐसे नाम हैं। अभी कुछ नाम मेरे जहन में आए। आज मैं आपको जिस स्टूडेंट से मिलवाने जा रही हूँ वो ब्रिलियंट बच्चा है। उन्होंने एकेडमिक क्या क्या कामयाबियाँ हासिल की हैं ये मैं उन्हीं से जानूंगी। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हाशिर। अस्सलाम वालेकुम हाशिर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आपकी जो इतनी मैं देख रही थी कि आपने ओ लेवल्स में गालिबन A+ ग्रेड लिया है और तमाम सब्जेक्ट्स में ही लिया है। कैसे किया आपने सब? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जी, मेरे ओ लेवल में आई हैव अबाउट 8 A stars एंड 1 A। जी, बेसिकली ये 3 years की ड्यूरेशन में डिग्री होती है एंड माई टीचर्स हेल्प मी अ लॉट, स्पेशली आवर प्रिंसिपल मैम फाइका अफजल। She is very proficient at her work and very capable, and she really pushes us to achieve great heights. And उसी के साथ consistency matter करती है. You need to be consistent every day. You need to put about 2 to 3 hours. ऐसे ही you can achieve grades in O levels. अच्छा, बचपन से आपको पढ़ाई का शौक था कि बचपन से ही आप बस वो जो पढ़ाकू बच्चा होता है उस तरह के थे, या फिर बस ठीक है जब पढ़ लिया इतने ब्रिलियंट हैं कि बस पढ़ लिया और पास हो गए? नहीं, I'm also into co-curriculars. I'm into cricket. I like it as a sport. And जी, I am into studies. I do take it seriously because I think it is important that you need to be focused on your career, career oriented, but उसी के साथ थोड़ा बहुत खेल की तरफ भी। As a healthy body, एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ हैं उनको लाजमी साथ होना चाहिए, तो ही आप पढ़ाई पे भी ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। A healthy body will automatically lead to a healthy mind. बिल्कुल सही। अच्छा हाशिर, हमें बताएगा कि अभी रिसेंटली आपने तो ओ लेवल्स में A+ ग्रेड लिया है, तमाम जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इससे पहले आपका एकेडमिक रिकॉर्ड क्या रहा है? Overall it has been good, and throughout I am a student of LDS Zohar Town. I've done my O level from there, DT campus, and now I'm doing my A level from also there. Throughout I have schooling of LDS. I've been a student of theirs for a very long time. अच्छा चले, हाशिर की मदर भी हमारे साथ मौजूद हैं, सादिया साहिबा। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना ब्रिलियंट आपका बच्चा है, क्या खिलाती थी आप इसको? नहीं, खाता पीता तो इतना नहीं अच्छा, लेकिन ये है कि माशाल्लाह फोकस्ड बॉय है। अच्छा, बहुत ही सीरियस लेता है पढ़ाई को शुरू से ही, मतलब से डे 1 से। कभी आपको जबरदस्ती नहीं करनी पड़ी कि पढ़ो, बैठ जाओ, पढ़ लो, कुछ स्टडीज कर लो, कभी करना नहीं पड़ा? मुझसे ये क्वेश्चंस अक्सर मदर्स करती हैं, लेकिन मैंने अपने कभी किसी बच्चे पे प्रेशर नहीं डाला। अच्छा। हाँ, माशाल्लाह ये खुद ही से LGS
प्रेप से माशाल्लाह ही गॉट ऑलवेज ए स्टार्स। अच्छा माशाल्लाह बहुत ही सीरियस बच्चा, माशाल्लाह बहुत ही फोकस्ड। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं वो गॉड गिफ्टेड होते हैं कि जो इतने ब्रिलियंट होते हैं कि उनको कहना नहीं पड़ता कि पढ़ लो, या अगर नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, वो खुद ही जो हल्का सा भी पढ़ लें, मतलब अगर बस ठीक है पढ़ लिया तो वो अच्छे मार्क्स ले लेते हैं। तो क्या देखती हैं आप, इतने ज़बरदस्त हाशिर ने अभी ये ग्रेड लिए हैं, हाँ। आप यकीनन काफ़ी खुश होंगी, सर फख्र से तो बुलंद होता होगा। अल्हम्दुलिल्लाह इतना प्रेशर नहीं मैं डालती हूँ, ये खुद पढ़ता है और टाइम देता है। अच्छा। ऐसा नहीं कि टाइम नहीं देता, टाइम देता है, टाइम देता है पढ़ाई को। अच्छा सादी साहिबा, आपके ख्याल में पेरेंट्स को बच्चों पर क्या ये प्रेशर डालना चाहिए कि जो वो चाहते हैं बच्चे वो बने? जैसे हमारे यहाँ पे एक ट्रेंड है ना कि बच्चा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, या आप चाहती हैं कि बच्चा जिस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है वो उसी तरफ जाए? अब वो कुछ भी करियर हो सकता है, सिंगिंग भी हो सकती है, हाँ। और वो पेंटिंग आर्टिस्ट बनना कुछ भी हो सकता है, आपका क्या ख्याल है इसे? नहीं, जो बच्चा करना चाहता है वही करे, क्योंकि वो ज़्यादा आगे बढ़ेगा और बहुत ही खुशी से आगे बढ़ेगा। तो मैंने तो कभी हाशिर पे प्रेशर नहीं डाला, माशाल्लाह खुद करना जो चाह रहा है और इतना अच्छा कर रहा है कि मुझे तो खुशी होती है। अच्छा, आप क्या चाहती हैं हाशिर फ्यूचर में क्या बने? ये चाहता है कि मैं CSS करूं। अच्छा माशाल्लाह पाकिस्तान को बहुत ही देखता है कि मैं ये भी सेक्टर सही करना चाहता हूँ, मैं इस सेक्टर में भी काम करना चाहता हूँ। तो ये मतलब पहले से सेक्टर देख लिए कि कौन कौन से सेक्टर में क्या मसला है। वेरी फोकस्ड बॉय माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो घर में मतलब आप बच्चों को किस तरह का माहौल देते हैं? क्योंकि हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि जब कोई बच्चा बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हो, अच्छा पढ़ रहा हो, अच्छे ग्रेड्स ले रहा हो, तो दूसरे पेरेंट्स कहीं ना कहीं कहते हैं देखा उनका बच्चा वो किस तरह पढ़ता है, तुम नहीं पढ़ते। आपके ख्याल में बच्चे को घर में माहौल किस तरह का देना चाहिए कि बच्चा अपनी स्टडीज़ पे भी फोकस्ड हो और बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको भी उसी तरह टाइम दे सके? फोकस तो जो माँ है वही सिखाएगी। हर माँ इंडिविजुअली जो है ना डिफरेंट होती है, ऐसे तो एनवायरनमेंट भी वो डिफरेंट देगी। बिल्कुल ठीक है, तो बहुत ही टाइम पढ़ाई की टाइम पढ़ाई को टाइम चाहिए। उस वक्त बाहर की कोई एक्टिविटी नहीं, लेकिन जब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करना है तो फिर उसको टाइम दो। तो टाइम तो बहुत ज़रूरी है और घर का माहौल बड़ा सिक्योर और सेफ करना पड़ता है। जब बच्चे पढ़ रहे हैं शुरू से बचपन से उनके बनानी पड़ती है। ऑफ कोर्स डे 1 से। ऐसा नहीं है कि जादू हो जाएगा, कोई जादू नहीं है। सही। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं वो कुछ हाइपर एक्टिव होते हैं, हाँ। वो कहते हैं कि अच्छा हम पढ़ लेंगे, पहले हम ये कर लें, हम खेल लें। अब ऐसे बच्चों को, अब ज़ाहिर आप मदर हैं, आपके बच्चे माशाल्लाह बड़े भी हो गए हैं, ऐसे बच्चों को किस तरह कंट्रोल करें आपके ख्याल में? क्योंकि मैं खुद एक मदर हूँ तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस तरह ऐसे बच्चों को कंट्रोल करें। हर बच्चा हाइपर एक्टिव है और आजकल के सोशल मीडिया के दौर में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर वही बात आती है कि मदर ने टाइम देना है अपने बच्चे को कि ये बेटे आपके पढ़ने का टाइम है, इसमें आप बाकी चीज़ों को पीछे रख दो। ठीक है, जब उसने अपना क्वालिटी टाइम अपनी एजुकेशन को दिया, देन उसको मदर खुद परमिशन दे। अच्छा, ये बात आपने बहुत सही कही है। एक तो बच्चा जो है अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस्ड हो, वो पूरा टाइम दे, और पेरेंट्स की भी ये जिम्मेदारी है कि उसको उस टाइम के बीच में डिस्टर्ब ना करें। Exactly, उसको कहीं यहाँ वहाँ हिलने ना दे कि नहीं ये जो टाइम है इसमें बस तुमने पढ़ना है। और ये चीज़ बचपन से सिखाई जाती है, जब बच्चे लर्न कर लेते हैं फिर इंशाल्लाह ताला वो आगे बेहतर परफॉर्म करते हैं। ये बात आपने बिल्कुल समझ जाते हैं। बिल्कुल सही कही आपने। हाशिर, आपके क्या प्लान्स हैं? आपकी मदर ने तो बता दिया आप CSS करने चाहते हैं, आपके वैसे क्या प्लान्स हैं? CSS करके क्या करना चाहते हैं आप? जी, first of all, I wanted to do engineering. After that, I have a plan of CSS. And in CSS, basically, most probably into administration. In solving the problems that are currently faced by our society, local level issues that I believe needs to be resolved as soon as possible, because हमारी जितनी community stable होएगी उतनी हम आगे prosper कर पाएंगे as a nation. बिल्कुल। And CSS, I believe, is the only way to do that. अच्छा, एक सादी साहिब आपसे मैं आखिरी सवाल करना चाहूँगी। आपके ख्याल में हमारे मुल्क का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हमारे बच्चे यहाँ पे रह के उस तरह एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं जिस तरह हम कहते हैं कि बाहर के जाएंगे तो बाहर से पढ़ के आएंगे तो ही इनका फ्यूचर अच्छा है? नहीं, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। लोकल भी बहुत ज़रूरी है और बाहर की स्टडीज़ भी बहुत ज़रूरी है, अब्रॉड स्टडीज़ भी बहुत ज़रूरी है। और अगर ये दोनों मिलके साथ चलेंगे तो ज़्यादा तरक्की होगी। हम दोनों पॉइंट्स को लेके साथ चल सकते हैं। ऐसे नहीं है कि हम सिर्फ बाहर को फोकस करें, नो, और ये भी नहीं कि सिर्फ हम बिल्कुल अपने बंद हो जाएं
اپنے ہی دائرے میں. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں پہ سسٹم جو ہے وہی ٹھیک ہے. ہاں نہیں, دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت آگے جائے گا پاکستان. سعادی صاحبہ بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لیں. حاشر آپ کا بھی بہت شکریہ, اور ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے ایسے بریلینٹ بچوں کو پروگرام میں ہم لے کر آئیں, ان کو دکھائیں کہ انہوں نے کیا کیا کامیابیاں حاصل کی ہیں, تاکہ لوگ ان سے کچھ نہ کچھ انسپریشن لے سکیں. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں, اور آج میں پروگرام کے بیچ میں ہی کچن میں آ گئی ہوں, کیونکہ میں نے پہلے آپ سے کہا تھا نا پروگرام کے سٹارٹ میں آج مردوں کا عالمی دن ہے, تو آپ لوگ تو منائیں یا نہ منائیں, ہم تو منائیں گے. تو اس لیے ہم نے آج انم کو چھٹی دی ہے, اور ندیم چیمہ صاحب آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں. تو ندیم صاحب, مردوں کے عالمی دن پہ ہم آپ سے کام کروا رہے ہیں, کیا بنا رہے ہیں؟ جی, آج ہم بنا رہے ہیں مٹکا پیزا, جو کہ بہت مزے کی ہے, اور ابھی تک یہ کسی ریسٹورنٹ پہ لانچ نہیں ہوا. تو ہم جو ہے نا سٹارٹ کرتے ہیں. جی جی بالکل. جی, یہ چکن ½ kg چکن, یہ پلیز رد کھائیے گا, اور اس میں ہم ڈالیں گے ½ ٹی اسپون ریڈ پاؤڈر, چلی پاؤڈر, اور ½ ٹی اسپون بلیک پیپر, اور 1 ٹی اسپون ڈالیں گے لیمن, اور ڈالیں گے اس میں 1 ٹی اسپون بٹر. کلر کے لیے تھوڑا سا ایڈ کریں گے فوڈ کلر, تاکہ اس کا کلر اچھا ہے. یہ کیا اسپائسی ہوتا ہے یا پھر؟ جی اپنی مرضی ہوتی ہے, آپ اس سے جتنا مرضی اسپائس کر سکتے ہیں. مطلب یہ اسپائس آپ کے اپنے ٹیسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جتنا اسپائس ڈالیں گے, وہ جیسے کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالیں گے وہ اتنا میٹھا ہوگا, تو جتنا اسپائس ڈالیں گے اتنا ہی اسپائسی ہوتا جائے گا. اچھا, یہ بلکہ میں دکھا بھی دوں کہ یہ مٹکا ہے, اور یہ بننے جا رہا ہے مٹکا پیزا. ٹھیک ہے, یہ مٹی کا مٹکا ہے جس میں ہم یہ پیزا اس میں بنائیں گے. یس اس میں بنائیں گے. اس میں کیسے بنے گا؟ یہ تو چھوٹا سا ہے. یہ ہم فائر کے ساتھ بنائیں گے. اچھا, دیکھیں اتنی نئی چیزیں آ گئی ہیں, اتنی نئی جدید ریسیپیز آ گئی ہیں کہ ہم لوگ کو اکثر پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اچھا یہ چیز اس طرح بن جائے گی. حیران ہو جاتے ہیں ہم بھی دیکھ کے, حالانکہ میں خود بھی کھانا بناتی ہوں, لیکن اس طرح کی چیزیں دیکھ کے میں خود بھی کبھی حیران ہو جاتی ہوں. اچھا ہم بات کر رہے تھے اسپائس کی. اس میں چلی آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں, پاؤڈر, چلی پاؤڈر, اور جو باقی اس میں کیا کیا اسپائسز ایڈ ہوں گے؟ اسپائس اس کی کریش چلی, اور بلیک پیپر, وائٹ پیپر, سالٹ, گارلک پاؤڈر, اور آپ جتنا اسپائس کھانا چاہ رہے ہیں آپ اتنا ایسے بنا سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. ہم اس میں نیچرل, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ اسپائس ایڈ کریں تو چیز کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے. وہ ٹیسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کا ٹیسٹ کیسا ہے. جس کا ٹیسٹ ویسا ہمیں اسی طرح سے کرنا پڑے گا. اور ایک چیز میں اور بتاتا چلوں کہ اگر ٹی اسپون نہیں ہے تو ہم 3 فنگر کا استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, ایگزامپل کی یہ ہمارا 1 ٹی اسپون ہے. تو اچھا, آپ کی 3 فنگر کی بات سے مجھے یاد آ گیا کہ یہ حدیث پاک بھی ہے کہ کھانا ہاتھ سے کھائیں تو 3 انگلیوں سے کھائیں, کیونکہ 3 انگلیوں سے کھانے میں برکت ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ 5 انگلیوں سے کھا رہے ہوتے ہیں. نہیں, یہ 3 انگلیوں سے کھانے کی سنت بھی ہے اور اس میں برکت بھی ہے. تو یہ مجھے ان کی بات سے ہی یاد آ گیا. چلیں, یہ آپ کے لیے بھی ایک اچھا مشورہ اور ٹپ ہو گئی, بلکہ حدیث پاک ہے جو میں نے شیئر کی ہے. اچھا جی, تو چکن ہے اور ہم نے اس میں سارے اسپائسیز ایڈ کر دی ہیں. جی, اسپائس ایڈ کر دی. اچھا, اس میں ساسیجز بھی ایڈ ہوں گی؟ جی, اس میں ساسیجز بھی ایڈ ہوں گی. ساتھ ساتھ وہ بھی کچن اس والے چولہے پہ بھی کام شروع ہو گیا ہے. چلو میں مٹکا تو سائڈ پہ رکھوں. اچھا, پیزا جو ہے اس میں سب سے اچھی چیز جو ویسے مجھے لگتی ہے, ایک مشرومز اور ایک پیپرونی. ان کا ٹیسٹ زبردست آتا ہے, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آج بھی ہمارے پیزا میں کچھ ایسی چیزیں ایڈ ہونے والی ہیں. اچھا, ساتھ میں یہ بھی بتا دوں, میں نے کہا کہ ہم نے آج انم کو چھٹی دی. ہم نے انم کو چھٹی نہیں دی, انم اینڈ میں آئیں گی. آج مردوں کا عالمی دن ہے تو ہم نے اسی لیے ان کو بلایا کہ چلیں آپ پہلے آ کے ہمارے پروگرام میں تھوڑی سی رونق بخشیں. اور لاہوریوں کا آج کل من پسند پیزا ہے مٹکا پیزا. میں نے ویسے پہلی بار دیکھ لی, تو چلیں میں بھی آج ٹرائی کروں گی کہ مٹکا پیزا ہوتا کیسا ہے. جی, یہ مٹکے پیزے میں ہم بریڈ استعمال کے کریں گے. یہ ٹوٹیلا بریڈ یوز کر سکتے ہیں. جی, بازار سے ایزی مل جاتی ہے ٹوٹیلا بریڈ. ٹوٹیلا بریڈ ہے. اچھا, ہاں یہ میں نے اکثر دیکھی ہے, بڑی مارکیٹس میں مل جاتی ہے, بہت ایزیلی اویلیبل ہے اب تو. اچھا, یہ پیزا مٹکے میں اگر بنائیں گے تو اس کی تو شیپ ڈیفرنٹ ہو جائے گی, کیونکہ ہمارے ذہن میں نارملی ہوتا ہے پیزا بالکل جی وہ جو پین پیزا ٹائپ ہوتا ہے, تو اس طرح کا ہے. یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جائے گی.
اچھا اگر آپ لوگوں نے بھی کہیں کھایا ہے مٹکا پیزا تو ضرور شیئر کیجیے گا ہمارے پیج پہ اور بتائیے گا کہ کیسا وہ ہوتا ہے, کیسا ٹیسٹ ہے, اور لاہور میں سب سے بیسٹ مٹکا پیزا کہاں کا ہے. فی الحال تو میں ان کے ہاتھ کا بنا مٹکا پیزا کھاؤں گی اور ٹائم بھی کم ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ جلد از جلد ہمارا بن بھی جائے مٹکا پیزا. تھوڑی سافٹ کوک ہو چکی ہے لیکن استعمال ہو سکتی ہے. اچھا اس کو سافٹ رکھتے ہیں یا تھوڑا سا کرسپی سا رکھتے ہیں؟ نارمل رکھیں گے, نہ سافٹ نہ کرسپی, نارمل, تاکہ مٹکے پیزے لاسٹ ٹائم ہم نے اسے جو ہے نا آنچ کے اوپر بیکنگ کریں گے تو تب جو ہے نا اس کی وہ ساری چیزیں ٹھیک رہیں تب. ٹھیک ہے. اچھا انگریڈینٹس تمام وہی ہیں جو کہ نارملی پیزا میں ہوتے ہیں, بس شیپ چینج ہے. مٹکے میں ہوگا, ویسے نارملی ہم پین میں کھاتے ہیں تو یہ مٹکے میں بنے گا. تو آج مٹکا پیزا بھی ہم ٹرائی کریں گے کس طرح کا ہے, اس کا ٹیسٹ کیسا ہے. سیم وہی پیزا جیسا ٹیسٹ ہے یا تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. اچھا یہ جو چوٹیلا بریڈ ہے, چوٹیلا بریڈ یہ کتنی اس میں ایڈ کریں گے؟ اس میں ایک کریں گے. ایک ہی کریں گے, مطلب ایک مٹکے میں ایک ہی بریڈ ایڈ ہوگی. ٹھیک ہے, کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لیئرز پہ لیئرز ہوتی ہیں تو میرے ذہن میں تھا کہ شاید وہ لیئرز ڈبل ہوں گی کچھ. دیکھیں جی پین پیزے کا ایک فلیور اپنا ہے اور یہ ریسپی پین پیزے سے ہٹ کے ہے تاکہ ہم گھر میں بھی ایزی بنا سکیں. تو گھر میں بھی ایزی بنا سکیں. ٹائم کم ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ بس جلدی ہو جائے کیونکہ باقی بھی ہم نے سیگمنٹس بھی ایڈ کرنے ہیں. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ آج ہم نے انم کو چھٹی دی ہے تو انم سے بھی ہم نے کچھ نہ کچھ بنوانا ہے تو وہاں پہ بھی ہمارا ٹائم جانا ہے. اچھا چکن کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ چکن بس فٹافٹ ریڈی کر لیتے ہیں. چکن کے اگر تو ہڈی نہیں ہے بیچ میں اور بون لیس چکن ہے تو وہ پھر آرام سے ایزیلی کوک ہو جاتا ہے, اس میں مسئلہ نہیں ہوتا کہ اچھا اب چکن بننے میں اتنا ٹائم لگے گا جیسے مٹن یا بیف کے بننے میں ٹائم لگتا ہے. تو چکن میں یہ شکر ہے کہ یہ مسئلہ نہیں ہوتا. پروگرام میں آپ چکن کی کوئی ڈش بنائیں تو وہ ایزیلی فوراً کوک ہو جاتی ہے. اچھا اب ہم اس میں بریڈ کے اوپر چکن ڈالیں گے. بریڈ کے اوپر چکن ایڈ کریں گے. آلموسٹ ہمارا چکن تیار ہو چکا ہے. اچھا خوشبو بھی بہت اچھی ہے. آج تو ہمارے اسٹوڈیو میں خوشبو ہی خوشبو پھیلی ہوئی ہے کھانے کی, اور بعد میں انم کیا بنائیں گی تو اس کی بھی خوشبو پھیلے گی. اچھا لیمن آپ نے اس میں ڈالا, لیمن کیا نارملی باقی پیزا کے جو چکن یا وہ جو بنتی ہے مٹیریل بنتا ہے اس میں بھی ڈلتا ہے؟ یس اس میں جی یہ سب میں استعمال ہوتا ہے. اس کی فلنگ میرا خیال ہے اب سٹارٹ کر دیتے ہیں. جی میں فلنگ اس کی سٹارٹ کر دیتا ہوں, اور میرے پاس یہ پہلے سے چکن حصہ تیار تھا تو اب ہم اس میں یہ ایڈ کر لیں گے. اس میں تھوڑا سا بھی ٹائم ہے, ریسپی سیم ہے. اچھا تو ہم سب سے پہلے ادھر رکھ لیں, بلکہ میں شاید تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جاتی ہوں, ایک منٹ آپ اس کو ایزیلی کریں. یہ پلیز فرسٹ میں ڈالیں گے چکن. اس کے بھی سیم وہ انگریڈینٹس ہیں؟ یس چکن اپنی مرضی کا استعمال کر سکتے ہیں, جتنا استعمال کرنا ہے اتنا یوز کر سکتے ہیں. اچھا اس میں اب ہم نے پیاز ڈالے ہیں, پیاز ڈالیں. لاسٹ منٹ ہے تو میں چاہ رہی ہوں ہم بس فٹافٹ اس کو کر لیں. اوکے. اچھا شملہ مرچ اور پیاز ڈالا ہے, اور کیا کیا اس میں؟ چیز. یہ چیڈر چیز ہے, یہ مکس چیز ہے. اچھا مکس چیز, موزریلا اور چیڈر. چیز ہم یہ اپنی مرضی کی ایڈ کر سکتے ہیں آپ, زیادہ کم. بس تھوڑا سا جلدی ہو جائے تو اچھا ہو جائے کیونکہ بریک کا بھی ٹائم ہو رہا ہے. یہ اوپر گارنشنگ ہوگی. اچھا بس اس کو بیک تو نہیں کرتے؟ اچھا اس کو اس کے ذریعے ٹھیک ہے کوک کریں گے. چلیں جی ہمارا مٹکا پیزا بس آلموسٹ تیار ہو گیا ہے. اب اس کو بس اوپر سے تھوڑا سا کوک کریں گے جو اوپر چیزیں ہیں. لیں جی ہمارا پیزا بھی تیار ہو گیا. زیادہ سے زیادہ اس کو 1 منٹ لگے گا. یس اور اس کا کلر بہت اچھا آئے گا, اور نیچے سے بھی اس کو ہیٹ مل رہی ہے, نارمل ہیٹ. زبردست. چلیں بھائی ہمارا پیزا تو تیار ہو گیا ہے. اس کی فائنل لک آپ کو بس میں ایسے ہی دکھا سکتی ہوں. آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ابھی بریک کا ٹائم ہوا ہے, بریک سے ہم واپس آئیں گے, آپ کہیں مزے آئیے گا.
ब्रेक के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मौजूदा दौर अगर हम कहें कि नफसा नफसी का दौर है तो कुछ गलत नहीं होगा। हर शख्स को सिर्फ अपनी पड़ी है कि हम अपने लिए ये बना लें, अपने लिए ये बचा लें, अपने बच्चों के लिए ये जमा कर लें। कहीं से भी आ रहा है, कैसे भी आ रहा है, लोग नहीं सोचते हैं कि हम कहाँ से कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, और यहाँ पर हमारा मज़हब क्या कहता है, ये क्या नहीं कहता है, हमें किन चीज़ों से रोकता है। लेकिन आजकल के दौर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने से ज़्यादा दूसरों का सोचते हैं। अगर उनके पास किसी दूसरे की कोई चीज़ अमानत है तो वो कहते हैं हम ये अमानत उसी तरह उन तक वापस पहुंचा दें। एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या पिछले दिनों में पेश आया है। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि गुजरांवाला में एक साहब हैं, उनको सड़क किनारे से एक बैग मिला और बैग में 30 लाख रुपए थे। छोटी अमाउंट बिल्कुल नहीं है 30 लाख रुपए, आजकल तो 1 लाख भी छोटी अमाउंट नहीं है, लेकिन 30 लाख बहुत ह्यूज अमाउंट है। और उन्होंने वो पैसे जो थे वो पुलिस को जाकर दिए, और जो शख्स थे जिनके वो पैसे गुम हुए थे उन तक वो पैसे पहुंचा दिए गए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोगों को कहीं से कुछ पैसे मिल जाए, हम कहते हैं अच्छा कौन देख रहे हैं, हम रख लेते हैं। हालांकि हम ये नहीं सोचते हैं पता नहीं किसके पैसे गुम हुए होंगे, उसको कितनी ज़रूरत होगी, वो कितना ज़रूरतमंद होगा, कैसे उसके पैसे गिर गए होंगे, या कोई पैसे ना भी हो, कोई और भी चीज़ हो। हम ये लोग बिल्कुल नहीं सोचते हैं अब कि पता नहीं कितना ज़रूरतमंद वो शख्स होगा जिसके ये चीज़ गिर गई है, हम किसी तरह ढूंढें, उस तक पहुंचाएं। अब ऐसी चीज़ है कि दिल में लालच आ ही जाता है। हम कहते हैं अच्छा रख लेते हैं, किसी को क्या पता, किसी ने कौन सा देख लिया हमें। लेकिन बहरहाल अगर आपका ज़मीर ज़िंदा है तो आप ये ज़रूर सोचते हैं कि नहीं, जिसकी ये अमानत है हम उस तक ज़रूर पहुँचाएँ, उस तक लेकर जाएँ। और इस चीज़ का अजर सिर्फ आपको ये दुनिया में ही नहीं मिलेगा, इसका अजर आपको अल्लाह ताला से भी मिलेगा। अच्छा जी, अदील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अदील अशरफ साहब जो कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी अदा करने वाली ये शख्सियत हैं, इनका बड़ी शख्सियत ही मैं कहूँगी। अदील साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र है अल्लाह का। अदील साहब, ये तो बहुत बड़ी आपने नेकी की है। कैसे आपके दिल में ख्याल आ गया कि, बल्कि सबसे पहले तो ये पूछूंगी आपको पैसे मिले कैसे? पैसे मैं शॉप पे उधर भाई खड़ा था, बच्चा शॉप पे, उसने वो शॉपर पकड़ा है तो कह रहा अंकल ये मुझे देखें शॉपर में क्या है। मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो पैसे हैं, इतने ज़्यादा पैसे किसी गए हैं, कैसे यार गिर गए हैं। तो मैंने उसी वक्त तो पैसों को हाथ लगाने गिनने के बावजूद मैंने शॉपर बंद किया, तो मैंने अपने जो दराज में रख दिया शॉप में। फौरन मैंने थाना से लिया था तो हैदराबाद साहब, उनको मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा सर ये रकम मिली है, कुछ बराए मेहरबानी कोई ऑफिसर भेजे, ये मेरे से ले लें आके, जिसकी भी है ये रकम उसको पहुंचनी चाहिए, मेहरबानी है आपकी। अच्छा, तो वो ऑफिसर आए हैं तो वो मेरे से वो रकम, तब मैंने उनको गिन के रिसीविंग ली है उनसे, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपके दिल में ये ख्याल नहीं आया, आपके दिल में ये ख्याल नहीं आया कि ये रकम मैं रख लूं, या फिर अगर मैं पुलिस वालों को दे रहा हूं तो पता नहीं वो जो असल इसका मालिक है उस तक पहुंचाएंगे भी कि नहीं पहुंचाएंगे? एक लम्हे में ये ख्याल आया ही नहीं मेरे ज़हन में, अल्लाह पाक ने डाला ही नहीं। बस यही क्या यार ये रकम जो है ना फौरन जो है ना इसको पुलिस के हवाले करें। यहाँ मुझे डर था ये रकम शायद किसी वारदात में इस्तेमाल हुई है, तो यार ये हमें जो है ना लेने के देने पड़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, फौरन पुलिस को जानी चाहिए। अच्छा अदील साहब, गुज़श्ता दिनों में बल्कि गुज़श्ता कुछ सालों में जो वाक़यात पाकिस्तान में होते रहे हैं दहशतगर्दी के हवाले से, उस हवाले से पुलिस भी ख़ास तौर पर लोगों को ये कहती थी कि इस तरह सड़क किनारे कोई बैग पड़ा हो तो आप उसको बिल्कुल हाथ ना लगाएं, बल्कि अपने आसपास जो पुलिस है उसको इत्तला दें। लेकिन आपके दिल में ख्याल नहीं आया कि हो सकता है इसमें कुछ और चीज़ हो? पैसे तो चलें आपने खोला तो आपको नज़र आए, क्योंकि दिल में एक डर आ जाता है कहीं इसमें कोई खुदा ना खास्ता कोई बारूदी मवाद ना हो या कोई ऐसी चीज़ ना हो। नहीं, उसी वक्त ये ख्याल आया ही नहीं, बस ये मैं एकदम ही मैं डर सा आ गया मेरे ज़हन। मैंने कहा यार ये कैसे हो गया ये काम इतना। अच्छा, इतनी ज्यादा रकम है तो इतनी देख लें आज का दौर कैसे, इतनी महंगाई है। महंगाई में अभी मैं बैंक गया था, मुझे कुछ दोस्त मिले हैं, कहते हैं अदील साहब मैं इतना मजबूर हूँ, मुझे मिलते तो मैं कभी भी ना देता, आपने कैसे दे दिए। बड़ा पर्सनैलिटी वाला बंदा लग रहा था, वो पेमेंट जमा करवाने आया था। अच्छा, मैंने कहा यार मेरे दिल में भी नहीं, मैं तो मुझे अल्लाह पाक ने नहीं मेरे दिल में तो बात डाली। तो मैं
بس الحمدللہ کام کر رہا ہوں نیک نیتی سے, ایمانداری سے الحمدللہ. میں نے کہا یار تم یہ بات کر رہے ہو, میں بھی جو ہے نا اس ٹائم مقروض ہوں. میں نے لوگوں سے ادھار پکڑ کے اپنا بزنس شروع کیا ہوا ہے, تو ایک سیٹ اپ شروع کیا ہوا ہے. تو میں بات ہو رہی تھی یار آپ نے اس میں سے پیسے نکال کے جو ہے نا وہ جو قرضہ آپ نے دینا ہے وہ دے دیتے. یار یہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا یار یہ اس میں میرا حق ہی نہیں ہے. وہ تو اللہ پاک نے مجھے انشاءاللہ تو میرا جو ہے نا قرضہ اتارنا انشاءاللہ ضرور اتارنا ہے. اچھا, یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے, یہ آپ نے دل سے بہت اچھی بات کی ہے کہ اللہ نے آپ کے دل میں یہ خیال نہیں ڈالا. اور کہتے ہیں یہ بھی ایک توفیق ہوتی ہے کہ اللہ آپ کے دل میں کسی نیکی کا خیال ڈال دے تو آپ اس نیکی کو کر گزرتے ہیں کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر کہ اچھا اگر ہم یہ کر دیں گے تو ایسا ہو جائے گا اور اگر یہ نہیں کریں گے تو کیسا ہوگا. یہ توفیق ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ سے اللہ نے کوئی نیکی کا کام کروانا تھا تو وہ یہ نیک کام آپ سے اللہ نے کروا دیا. الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے مجھے چنا ہے, میں بہت خوش ہوں. مجھے یہ اتنی عزت مل گئی ہے, مجھے تو کروڑوں اربوں گنا سے زیادہ مل گئی. بے شک بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور یہ عزت جو ہے یہ شاید اس رقم سے کئی گنا زیادہ ہے. تو دلسا جب آپ نے وہ رقم پولیس کے حوالے کی تو پولیس والے تو حیران ہو گئے ہوں گے کہ یہ کیسا بندہ ہے جو 30 لاکھ کی رقم لے کے آ گیا ہے ہمارے پاس. میرے ساتھ ایک دن پہلے اپنی شاپ پہ ادھر تقوی آٹو ہے ہمارا اسپیئر پارٹ کا کام ہے, ادھر ہمارے ساتھ جو ہے رابری ہوئی ہے. تو گن آئے ہیں 2 ڈاکو اندر شاپ کے اندر, تو وہ گن پوائنٹ پہ ہم سے وہ تقریباً 1.5 لاکھ کی رقم لے گئے ہیں. تو میں نے اس کی رپورٹ درج کروائی تھی. تو اگلے دن یہ واقعہ ہو گیا, ایک دن بعد ہی اسی ہمیں 24 گھنٹے بعد. اچھا تو میں نے جب ایس ایچ او صاحب کو فون کیا, ایس ایچ او صاحب بہت خوش ہوئے. تو کہہ رہے عدیل بھائی آپ نے بڑا اچھا کام کیا یار, آپ کی صبح ہی ایف آئی آر درج ہوگی. میں ابھی چھٹی پہ ہوں, میں صبح آؤں گا ابھی دفعہ آپ کی ایف آئی آر درج کروں گا. پھر اسی دوران سی پی او صاحب نے مجھے بلا لیا آپ کے پاس. سی پی او صاحب نے مجھے کہا عدیل صاحب آپ نے بہت اچھا کام کیا, آپ کو میں اپریسیشن لیٹر دوں گا. ابھی اسی وقت ان کو میری یہ واردات کا بھی علم تھا جو میرے ساتھ ایک دن پہلے ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا عدیل بھائی آپ کا جو ہے نا ابھی آپ کی ایف آئی آر بھی درج ہوگی, ابھی آپ کو ادھر ہی دیں گے آپ کو کاپی. آپ پریشان نہ ہو, آپ کا جو نقصان ہوا ہے آپ کا اتنا نقصان بھی ہوا, آپ نے اس میں سے رقم بھی نہیں نکالی, آپ نے یار استعمال کر دیا. بالکل آپ نے واقعی بہت بڑا کام کیا. اچھا عدیل صاحب آپ کو سی پی او گجرانوالہ کی جانب سے تعریفی اسناد بھی ملی ہے, اس حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا. ہاں جی الحمدللہ ادھر ہی اسی ٹائم انہوں نے مجھے نا سرٹیفکیٹ دے دیا, اپریسیشن لیٹر دیا انہوں نے. تو ابھی کل ہی میں نے فریم کرا کے میں نے کہا یار شاپ پہ رکھ دیں گے اپنے نے. اچھا چلیں, یہ تو آپ کو دنیا کی طرف سے اور یہاں کے لوگوں کی طرف سے تعریفی اسناد مل گئی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اجر پتہ نہیں کتنا ہو, یہ ہم سب نہیں جانتے. تو ہم دعا کرتے ہیں جو آپ کے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حل کریں. بہت شکریہ عدیل صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. بس مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. بس آپ کے ساتھ دعائیں, آپ نے جتنی نیکی کا کام کیا آپ کے ساتھ یقیناً سب کی دعائیں ہوں گی جن کے آپ نے رقم واپس کی ہے. بہت شکریہ آپ کا. ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام میں آپ کو پھر سے بریک کے بعد خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین, اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں, مطلب اگر ہم اپنی ذاتی زندگی کا اگر انالائز کریں تو ہماری زندگی مختلف محرکات, تجربات اور مسائل کے گرد گھومتی ہے. اور ظاہر زندگی ہے تو مسائل ہر روز کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان مسئلوں کو اپنے اوپر اتنا سوار کر لیتے ہیں کہ وہ ہمارے یا تو سائیکولوجیکل ایشوز بن جاتے ہیں یا کوئی فزیکل بیماریوں کی طرف ہم چلے جاتے ہیں. اور پھر اس کے لیے ٹریٹمنٹ ظاہر ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ, ڈاکٹر سے یہ میڈیسن لے لو, وہ میڈیسن لے لو. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں جو ہماری سائیکولوجیکل یا فزیکل تکلیفیں ہیں یہ میڈیسن سے ہٹ کر ہوتی ہیں, ان کو کچھ اور ٹریٹمنٹس چاہیے ہوتے ہیں. ان کو آپ اسپریچول ٹریٹمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی کیونکہ میں خود اس بارے میں جاننا چاہتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اعجاز احمد خان صاحب. السلام علیکم سر. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اورا کیا ہے, کیونکہ ہم بات کر رہے تھے اورا کے حوالے سے, تو یہ اورا ہیلنگ کیا ہے ایکچولی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عائشہ تو بڑے اچھے دن ہیں. ایک تو آپ نے امانت کی بات کی, ویورز کے ساتھ بڑا شیئر کیا, ایک زون میں لے کے آئے آپ ان کو. پھر مردوں کی آج دن ہے تو
ویسے یوم مزدور ہوتا ہے مردوں کا تو اس کو بیچارے کو ویسا سیم دن نہیں ہوتا جیسا روٹین کا ہوتا ہے. ان کو ضرورت نہیں پڑے گی. میرا خیال ہے مرد پیدا ہی اللہ نے خدمت کرنے کے لیے, چاہے وہ ماں ہے, چاہے بہن ہے, چاہے بیٹی ہے, اچھے مرد ان کی خدمت کرتے ہیں. اچھا اورا کیا ہے, اس کا جواب آپ کو تھوڑا سا یہ سمجھنا پڑے گا کہ کیا وہ اہمیت رکھتا ہے آپ کی زندگی میں کہ نہیں. اگر رکھتا ہے تو آپ کو ضرور جاننا چاہیے, اگر نہیں رکھتا تو اس کو بھی ٹریش کر دیں. سٹار فش کی 1000 قسمیں ہیں, آپ کو کیا. ہسکی کی 500 قسمیں, آپ کو کیا. آپ کی زندگی پہ ظاہری پہ عمل دخل ہے. باقی چیزوں کی بڑی قسمیں ہیں, آپ کو کیا. آپ کی زندگی میں اس کا عمل دخل کیا ہے. مگر کیا آپ کی بندش, آپ کی فائنانس, آپ کی اپیرنس, آپ کے معاملات, آپ کے سارے معاملات کا اگر اورا سے تعلق ہے تو وہ ضرور اہمیت کا حامل ہے. لیکن اس کے لیے لوگوں کو یہ پتہ ہونا بھی ضروری ہے کہ ایکچولی یہ کیا ہے. میں آپ کو ادھر ہی آ رہا ہوں, کیونکہ لوگ اس چیزوں کو سنیں گے نا جو ان کے لیے اہمیت کا حامل ہے. اس کو سٹار فش کے بارے میں کیا جاننا ہے, یا ان کو کیا فرق پڑتا ہے سٹار فش میں کتنے فلیات ہیں, ان کو جو ہے نا وہ بطخوں کی قسموں سے جان کے کیا ملے گا. وہ چیزیں ملیں گی جو ان کے لیے بہت ضروری ہے, خاص کر بہنوں کو, بچوں کو بھی. اورا آپ کی باڈی کے ارد گرد ایک میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے, الیکٹرک میگنیٹک فیلڈ, اور ہر چیز کا ایک اورا ہوتا ہے. اور اورا جو ہے نا وہ آپ کی سمت کا تعین کرتا ہے کہ آپ کے معاملات دنیا کے ساتھ, آپ کے معاملات فائنانس کے ساتھ, آپ کے معاملات اخلاقیات کے ساتھ, آپ کے معاملات باقی چیزوں سے بچاؤ کا کیا کریں گے. آپ کے اندر چینلائز سسٹم ہوتا ہے, 7 چینل ہوتے ہیں جس کو ہم مسلمان ان کو لطائف کہتے ہیں, جو جیپنیز ہے اس کو چی کہتے ہیں, سنسکرت میں اس کو چکراس کہتے ہیں. اور وہ 7 انرجی پوائنٹس آپ کے اندر اسپائن کے ذریعے جا کے آپ کے مائنڈ کے اندر سیل انوینٹ کرتے ہیں, اور اس سے پھر آپ کا اورا کریٹ ہوتا ہے. اور آپ کی شیلڈ ہوتی ہے. اگر اس میں پروٹیکشن شیلڈ کہہ سکتے ہیں. اور اس میں سے صرف پروٹیکشن شیلڈ نہیں ہے, وہ آپ کی سوسائٹی میں آپ کی ایگزسٹنٹ کو ایزی بناتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں, بڑی ایسی دیدہ اور نادیدہ مخلوقیں اس نے آپ کے لیے بنائی ہیں جو رات دن آپ کے لیے لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کا اورا بروکن ہو, اگر آپ کا اورا کمزور ہو تو یس آپ کو نظر لگے گی, آپ کے بال گریں گے, آپ کی بندش یا ہوگا, کیونکہ مطلب نیگیٹو انرجی بہت جلدی آپ کے اندر پینیٹریٹ کر جائیں گے, اور آپ کی جو پازیٹیو انرجی بن رہی ہے باڈی میں وہ ڈرین ہو جائے کرے گی. آپ تھکے ہوئے فیل کریں گے, چڑچڑے ہوں گے, اور آپ کو ایول آئینٹیٹی جس کو ہم نظر کہتے ہیں, باقی معاملات جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں نیگیٹیوٹی بہت بڑھ جائے گی. صحیح. تو اس کے لیے میرا خیال ہے اہمیت کا حامل ہے, سب کو پتہ ہونا چاہیے. میں تو جگہ جگہ آج کہہ رہا ہوں کہ جی ان چیزوں پہ صرف ضروری نہیں ہے جو آپ کے فائنانس ہوتے ہیں یا آپ کے معاملات ہوتے ہیں. آپ کی صحت, اور صحت صرف جسمانی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ تو جنک نہیں بناتا, تو اگر انہوں نے جنک نہیں بنایا تو آپ کی چیزیں خراب کیوں ہوتی ہیں, آپ کے جسم پہ داغ کیوں پڑتے ہیں, آپ کے کپڑے پھٹے ہوئے کیوں نکلتے ہیں. اور اگر آپ ان کا مختلف طریقوں سے علاج کریں گے تو کیسے کرتے ہیں, اس کے میڈیکل میں کیا کریں گے آپ, کیونکہ وہ سمبل جو ہے نا اللہ تعالیٰ, یہ سب علوم اللہ کے ہیں. کیونکہ سر میڈیکل تو ان چیزوں کو مانتے بھی نہیں ہیں. سر مانے گی, کیونکہ میڈیکل دیکھیں پیراسائیکولوجی کو پہلے کچھ لوگ نہیں مانتے تھے, آکوپنچر کو آپ لوگ نہیں مانتے تھے, یہ پوزیس انرجی کو نہیں مانتے تھے. اب اس کے بارے میں سینٹر کھل گئے. جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن کے پر پیاس کی طرف کھول رہا ہے. آپ کو علوم پہلے بھی تھے, ابھی بھی ہے, اب آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اس کو سمجھیں. آپ کی اگر چیزیں خراب ہیں, مثال کے طور پہ آپ کا اورا خراب ہے, تو ایول آئینٹیٹی جو نظر ہے وہ آپ کو بہت جلدی لگ جائے گی. نظر بھی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جو ہم شروع میں ہم آقا کریم نے ہمیں بتایا کہ نظر سے بچیں, بڑے بڑے اس کے ہیں کہ ایول آئینٹیٹی کیا ہے. اگر آپ کا اورا سٹرونگ نہیں ہے تو آپ کی ایول آئینٹیٹی بڑی, اور وہ ایول ضروری نہیں کہ جو نظر آپ کو لگاتے ہیں ان کی مرضی ہوتی ہے آپ کو نظر لگانے کے لیے, مطلب وہ ویسے وہ آپ کو نظر بھر کے دیکھیں تو وہ اس سے. میں اکثر ایک بات بتاتا ہوں, آپ کو شارٹ بریف کر دیتا ہوں کہ نظر بیسیکلی ہوتی کیا ہے. اب عائشہ ہے, وہ کام کرتی ہیں, بڑا اچھا بولتی ہیں, ویورشپ اس کی بہت اچھی ہے, باقی لوگ تو کچھ لوگ عائشہ بننا چاہیں گے. ٹھیک ہے, اگر وہ عائشہ کی طرح بن گئے, اللہ تعالیٰ ان کو سب کو اچھا بنائے تو ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں تو ایک حسد شروع کر دیں گے نا, وہ جب آپ حسد شروع کرتے ہیں تو ایک کیمیکل جنریٹ کرتے ہیں اپنے مائنڈ میں, کیونکہ جو بھی چیز آپ سوچتے ہیں وہ کیمیکل ری ایکشن سے چلتا ہے. بالکل. اگر وہ حسد آہستہ آہستہ بغض میں بدل جائے اور پھر کینہ میں, تو کیمیکل تو آپ نے رکھا ہوا. اگر جب میں عائشہ کو دیکھوں گا تو کیسے دیکھوں گا, میری نظر سے ایک بیم جائے گی, اس کو ٹچ کرے گی, واپس آئے گی تو مجھے ویزیبل ہوگی نا عائشہ, کوئی چیز, کوئی ایکسپیکٹ. تو جیسے میں اس کو دیکھوں گا وہ سارے کیمیکل تو اس کے لیے رکھا ہوا تو میں تھرو کر دوں گا اس کے اوپر. اگر آپ کا اورا کمزور ہے تو آپ کے اندر نظر کیا لگے گی, ہو سکتا ہے وہ فائنانس کا رنگ لے جائے,
آپ کے ہیئر، آپ کے اسکن، آپ کی کوئی چیز ڈیمیج ہو سکتی ہے، تو اگر وہی آپ ریپیئر کریں گے تو چیزیں واپس آ سکتی ہیں. لیکن اچھا سر ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے جیسے آپ نے کہا کہ کوئی اگر آپ جیسا بننا چاہتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو ویسے ہی ناپسند کرتے ہیں، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان کو خود سے کمتر سمجھتے ہیں اور ان کو پسند نہیں کرتے اور ان کو اہمیت نہیں دیتے، تو ان کے خلاف ایک نیگیٹو انرجی ہر وقت آپ کے اندر چلتی رہتی ہے. دیکھیں عائشہ، ایسا ایک چیز آپ ہر بندے کو میں ایک بات بتاتا ہوں کہ اپنی ڈرا 3 مہینے بعد کھول لیا کریں. جو آپ کی ڈراز ہوتی ہیں، آپ کے کیبنٹس ہوتے ہیں، اگر ان میں سے کچھ چیزیں آپ کو فضول نظر آئیں اور پھینکنے والی ہوں تو آپ کا جو مائنڈ ہے وہ گروئنگ مائنڈ ہے. اگر نہیں وہی چیزیں چل رہی ہیں تو اس کا مطلب آپ کا مائنڈ بلاک ہو گیا. نیگیٹیوٹی ایک ایسی چیز ہے کہ دوسروں کو نقصان پہنچے نہ پہنچے آپ کی چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں. آپ کے اندر دیکھیں، میں آپ کو جو اس وقت دوں گا نا تو اسی کا اوور فلو مجھے ملنا. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کوئی دوربین فوکس نہیں کی ہوئی، ایک سسٹم چلا رہا ہے اس نے. آپ میرے ساتھ بہتر میرے لیے سوچیں گی نا، اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی آپ کی بہتری کرتا جائے گا. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب آپ کسی کے لیے پازیٹیو سوچتے ہیں اس تک وہ پازیٹیوٹی جاتی ہے اور واپس آپ کے پاس لوٹ کے آتی ہے، اس کا جو فلو ہے. تو اگر دیکھیں، اگر آپ نے اللہ پہ یقین رکھنا ہے تو ایول پہ یقین تو رکھنا پڑے گا. وہی آپ کو وہم میں ڈالے گا، وہی آپ کو بیماریوں میں ڈالے گا، وہی آپ کو اس راستے پہ لے کے جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہوپ دلاتا ہے، اللہ تعالیٰ باری باری بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیں میرا اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، وہ آپ کو چائے کی پتی دے دے گا، بڑی اچھی چائے بنی ہوئی ہے، بہت مہربانی ہے، چائے کی پتی دے دے گا، آپ کو گیس دے دے گا، چولہا پانی، مگر وہ نیچے اتر کے آپ کے لیے چائے نہیں بنائے گا. پھر چائے بنانے کے لیے وہ کسی نہ کسی کی ڈیوٹی لگائے گا، جو آپ نے ابھی بات کی امین کی. تو ہیلر کیا ہوتا ہے؟ ہیلر بیسیکلی اس کو اللہ تعالیٰ کچھ دیتا ہے لوگوں میں بانٹنے کے لیے، اپنا اس کا کوئی کام نہیں ہوتا. اگر کوئی ہیلر، کوئی بھی ہیلر، کوئی ڈاکٹر، کوئی بھی صاحب اگر ایک لفظ یوز کرتا ہے میں، تو آپ اسے دور رہیے، کیونکہ میں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں میرے اللہ کی ہے. بے شک. تو ہیلر کا کام بھی اس کی پوسٹ بانٹنا ہے آپ کو. وہ آپ کو ہیل کرے گا، آپ کو بتائے گا، اور وہی اس کے لیے بہتری ہے، وہی اس کا کام ہے، وہی اس کی نوکری ہے. چلیں سر، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں. ہم نے کچن کی جانب بھی جانا ہے. انم ہے ہمارے ساتھ. انم، میں نے تو کہا تھا آج انم نہیں آ رہی ہیں، آپ آ گئی ہیں، کیا بنا رہی ہیں؟ آج میں نے بنایا ہے جو کہ بنانا ٹرائفل ہے روح افزا کا، اور بڑا ہی آسان طریقے سے بنایا ہے. کوئی بھی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے اس کے اندر. سمپل میں نے پہلے بسکٹس کے ساتھ جو ہے بٹر کو سیٹ کیا تھا. اس کے بعد میں نے اس کی لیئر، اگر آپ کو دیکھ رہی ہوں گی تو اس کے اندر ایک ایک لیئر آپ کو فیل ہو رہی ہوگی. اچھا، بنا چکی ہیں؟ بنا چکی ہوں، ہاں جی. کافی دیر سے بنائی تھی، میں نے کافی دیر سے لگی ہوئی تھی. ہاں، اس کے بعد سب سے پہلے لیئر سیٹ کر لیں گے. اس کو 2 سے 3 گھنٹے آپ نے فریزر میں رکھنا ہے تاکہ وہ سیٹ ہو جائے اچھی طریقے سے. اس کے بعد آپ نے اس کا کسٹرڈ ریڈی کرنا ہے. سمپل 1 لیٹر میں نے ملک لیا تھا. اس میں کسٹرڈ بھی بنانا ہی لینا ہے؟ کسٹرڈ بھی بنانا ہی لینا ہے، کیونکہ ہم بنانا ٹرائفل بنا رہے ہیں. تو اگر آپ کو مطلب اپنی اکارڈنگلی آپ کو کوئی فروٹ اچھا لگتا ہے، جیسے کہ آپ نے ایپل کے ساتھ بنانا ہے یا پائن ایپل کے ساتھ، تو اس کے ساتھ آپ ونیلا کسٹرڈ کو کمبائن کر سکتے ہیں. سمپل 1 لیٹر ملک تھا، اس میں 2 سے 3 ٹیبل سپون میں نے کسٹرڈ کے ایڈ کیے ہیں. اس میں کیسٹر شوگر میں نے ایڈ کی ہے تقریباً 4 سے 5 چمچ. روح افزا اس میں میں نے ایڈ کیا ہے تقریباً 2 ٹیبل سپون. ہنی اس میں نے ایڈ کیا ہے 2 ٹیبل سپون. اچھی طرح اس کو کوک کیا. کوک کرنے کے بعد اس کو روم ٹمپریچر پہ جب میں لے آئی، اس کو کوک بھی کیا ہے؟ جی، کسٹرڈ کو کوک کرنا ہے نا. اس کے بعد جو ہے کریم ایڈ کی، ایک کپ اس کے اندر کریم ایڈ کی ہے میں نے. اور کریم ایڈ کرنے کے بعد میں نے ساتھ اس میں بناناس ایڈ کر دی. تھوڑے سے میں نے کاکٹیل فروٹ ایڈ کیا ہے جسٹ فار فلیور. اس کے بعد میں نے جو ہے بنانا جیلی ریڈی کر لی تھی. اس کے بعد سب سے پہلے میں نے بسکٹس کی لیئر سیٹ کی. اس کے بعد کسٹرڈ کی لیئر سیٹ کی ہے. اس کے بعد اس کے اوپر تھوڑے سے کاکٹیل فروٹس ڈالے، اوپر جیلی اور بناناس کے ساتھ اس کی گارنش. اچھا انم، ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی، کل بھی ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے بسکٹس کے حوالے سے. کسٹرڈ میں یہ نارملی ہوتا ہے کہ کسٹرڈ میں اگر آپ بسکٹ کی لیئر پہلے لگائیں تو وہ اس میں مکس ہو جاتا ہے. اچھا، اس لیے لاسٹ ٹائم جب ہم نے پائن ایپل ڈیزرٹ بنایا تھا اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے بالکل بھی بٹر کا یوز نہیں کیا تھا. اور بہت اچھی لیئر تھی، اچھی لیئر تھی. اور اس کے بعد کیا ہے کہ اس کے اندر میں نے بٹر یوز کیا. جب آپ بٹر یوز کرتے ہو اس کے بعد آپ اس جو بسکٹس کی لیئر ہے اس کو اچھی طریقے سے سیٹ کرتے ہو. سیٹ کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھنا ہے تاکہ وہ جو بٹر ہے اس میں جو ہے وہ اچھی طریقے سے سیٹ کر دے. اب آپ جب یہ اس کو کھائیں گی ڈیزرٹ کو تو آپ کو 3 لیئرز ملیں گی. اور وہ 3 لیئرز ابھی میں کھاؤں گی پھر بتاؤں گی. اچھا جی، بہت شکریہ انم، بہت شکریہ انم، آپ بھی پروگرام میں آئیں. اور آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.